बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुअज़्ज़म आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज जो मौजू जिसका मैंने चुनाव किया है एंड आई हैव सिलेक्टेड, ये भी एक काफ़ी बर्निंग इशू है। हमारे जब हम बच्चों को तरबियत करते हैं तो ये हर वालिद और वालिदा को इससे गुज़रना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आप इसके ऊपर बात की जाए। इसको उर्दू में बलोगत कहते हैं, अंग्रेज़ी में एडोलेसेंस और प्यूबर्टी कहते हैं कि बच्चियों की जो एज है वो 8 से 13 साल की उम्र और लड़कों की 9 से 14 साल की उम्र में इनको इस फेज़ से गुज़रना पड़ता है, जिसमें इनके अंदर फिज़िकल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस आते हैं। और ये एक ऐसा डेलिकेट फेज़ ऑफ लाइफ है, ऐसा हसास फेज़ है कि जिसमें अगर वालिदैन की मदद से बच्चे इस फेज़ से गुज़र जाएं तो वो सारी ज़िंदगी उनका इसके ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है। सबसे पहले फ़िज़िकल चेंजेस में जिस्मानी जो ज़ाहिरी तब्दीलियां हैं, उसमें बंदा जो है, हम सब लोग समझते हैं कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। लड़कों के दाढ़ी मूंछ निकलने शुरू हो जाते हैं, हाइट गेन कर लेते हैं, फिर वो थोड़ा सा अपने आप को वैसे फिज़िकली दे आर फाइंडिंग अ बिट ऑफ चेंजेस एंड सेम इज़ द केस विद गर्ल्स। तो उसके लिए अगर पेरेंट्स वहसियत वालिदैन बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें और उनको पहले ही बता दें कि इस स्टेज में आपके साथ ये कुछ होने वाला है। जैसे छोटे बच्चों जिनके दूध के दांत निकलते हैं और वो गिरना शुरू होते हैं, अगर उनको बता दिया जाता है तो वो उस चीज़ को और तरीके से कैरी करते हैं, बजाय इसके कि उनको अचानक गिर पड़े और उनके लिए एक नई यानी उनके दांत गिर पड़े और उनको एक ऐसा लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा शॉक हो गया है, पता नहीं हमारी बॉडी में ये क्यों दांत हमारे गिरना शुरू हो गए हैं। तो अगर उनको पहले ही गाइड कर दिया जाए और उनको पहले ही समझा दिया जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये फिज़िकल चेंजेस के हवाले से है, ज़ाहिरी। उसके बाद एक इमोशनल चेंजेस है जिसको जज्बाती तब्दीलियाँ कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इमोशनल तब्दीलियों में बच्चों की फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस में फ़र्क पड़ जाता है। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मूडी हो जाते हैं और इमोशनली चैलेंजिंग हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स, क्योंकि वो एक जंग शुरू हो जाती है। वो बचपने से लड़कपन की तरफ उनको समझ नहीं आता कि अब दोनों में बैलेंस कैसे रखा जाए। ना वो ज़हनी तौर पर वो अपने आप को बच्चा समझते हैं, मगर जिस्मानी तौर पे तब्दीलियाँ शुरू हो चुकी होती हैं, तो उनके लिए एक बैलेंस रखना और एक तवाज़ुन रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस दौरान पीयर प्रेशर से मुराद ये है कि आपको आपके इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंडशिप सर्कल है, उनका भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप किस तरीके से हैंडल करते हैं उसको एज पेरेंट कोशिश ये करें कि आपके जो बच्चे हैं जब वो इस एज से गुजर रहे हों तो उनके पास मस्बत फ्रेंडशिप सर्कल हों, उनके यहाँ पॉजिटिव फ्रेंडशिप एक्सपीरियंसेस हों जो उनको सही डायरेक्शन में दे सकें। क्योंकि अगर एक नेगेटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव गाइडेंस हो तो ये काफ़ी बच्चों के लिए मुश्किल हालात हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों की चॉइसेस करें इस एज में तो इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। कोशिश करें कि आपको पता हो कि आपके बच्चों की दोस्तियाँ किस तरह के लोगों के साथ हैं, किस तरह के एज ग्रुप के साथ हैं। इसलिए मैं अपने ट्रेनिंग्स में और पेरेंटल डिस्कशंस में जब भी कभी बात करता हूँ तो बल्कि अपने इदारे में भी जब मैं जहाँ काम करता हूँ तो मैं ये ज़रूर एक इन्फॉर्म्ड एफर्ट करवाता हूँ कि बड़ी क्लास और छोटी क्लास के बच्चों की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती ना हो। बच्चे अगर अपनी फ्रेंडशिप सर्कल बनाएं तो अपने एज ग्रुप के साथ बनाएं ताकि वो एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजर सकें। अगर बहुत बड़ी एज के बेशक 1-2 साल का भी फ़र्क होता है, मगर इट डज मेक डिफरेंस, उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो कि उस वक्त बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, या ऐसी गाइडेंस दे देते हैं जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं होती है। तो कोशिश ये करें कि आपके बच्चों का जो उठना बैठना है, जो उसका सर्कल है, वो उसी के एज ग्रुप में हो, ना कि वो बहुत बड़े या बहुत छोटों के साथ हो। उसके अलावा जब ये तब्दीलियाँ वाक़या होना शुरू होती हैं,
بچے کے اندر ایک عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم اسٹرانگر ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اب میں بڑا ہو رہا ہوں یا بڑی ہو رہی ہوں تو میری ایک مجھے سب کے سامنے مشورے نہ دیے جاتے رہیں، نصیحتیں نہ کی جائیں، مجھے سپیس دی جائے اور وہ اپنے آپ کو بڑوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اور جبکہ ہم ایز والدین ابھی بھی انہیں بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم ان کے بچپن میں کرتے ہیں. یہاں گیپ، خلا پیدا ہونے کا چانس ہو جاتا ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب کبھی ایسی سچویشن ہو ہم بچوں کو سپیس ضرور دیں، مگر ساتھ اس کے ایک مانیٹرنگ ایسپیکٹ یا اس کے اوپر جو نگہداشت ہے اس کو اگنور نہ کریں، اس کو فالو اپ کرتے ہیں. تو اس لیے جو یہ پیئر پریشر کی بات کر دی، اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں جب وہ چینجز آتی ہیں باڈی کی، وہ اپنے آپ کو اپنا کانفیڈنس لیول ان کا اتنا نہیں رہتا. فار ایگزامپل میں اپنے زندگی کے بہت سارے کریئر میں یہ بھی دیکھا، جب بچے ہائٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو بچہ تھا ایک دم کیا ہو گیا 6-8 ماہ سال میں کہ میرے اندر ایک دم اتنا بڑا ہو گیا ہوں. تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ جو ذرا ہائٹ گین کرتے ہیں، میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا ہنچ نکال لیتے ہیں، یعنی ایسے کرنا ہے نا، جھک کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، جسٹ ٹو شو ایز اف دے آر اسٹل چلڈرن. وہ اپنے اس چیز میں پرائڈ نہیں لیتے کہ دے آر ٹال اینڈ دے ہیو ٹو واک ان این ایلیگنٹ پیٹرن. اینڈ سیم از دا گرلز ود گرلز. بچیاں بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ہمیں بحیثیت پیرنٹس ان کو یہ گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اور کرنا چاہیے بھی، اور پڑھتا کہ بھی آپ اس کے اندر انجوائے دس height, enjoy these body changes so that you feel good about yourself. آپ کو اپنی امیج کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر آپ ایک انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں یا انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں یا احساس کمتری کا شکار ہو جائیں. اگر ہم پیرنٹس ان کو گائیڈ کریں گے، اگر کسی کی بیئرڈ نکل رہی ہے، مسٹیشز نکل رہی ہیں، تو اس کو کہیں گے بیٹا میری بھی ایسی تھی، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، میں نے اس طریقے سے گزارا، یہ بھی ایک فیز ہے زندگی کا، ایوری ہیز ٹو گو تھرو اٹ. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور ایک اور بات، ٹیکنالوجی کا استعمال، جس میں موبائل فونز آج کل سب سے ٹاپ پر ہیں، لیپ ٹاپس، انفارمیشن کا اسپین ہے، اس کو بہت زیادہ، میں انڈر لائن کر رہا ہوں، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ بچہ کون سی سائٹس وزٹ کر رہا ہے. کوئی ایسی سائٹس بھی وزٹ کر لیتے ہیں جو ان کی ایج اپروپریٹ نہیں ہوتی ہیں. ابھی ان کا انیشل سٹیج ہوتی ہے، وہ جناب اپنے جو گرون اپ اور ایڈلٹس کی گائیڈنس وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو ہمیں بحیثیت پیرنٹس اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے جو سائٹس وزٹ کر رہے ہوں ان کی ایج اپروپریٹ ہوں، ایسی چیزیں نہ ہوں جو ان کو آج سے 5 سال بعد پتہ چلنی ہے یا 3 سال بعد پتہ چلنی ہے، ہم ان کو ابھی اس سے ایکسپوز کر دیں. تو اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک چیز جو اس فیز میں اگر اس کو سم اپ کروں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے کے ساتھ ہمیں اوپن کمیونیکیشن رکھنا پڑے گا، اس کے ساتھ ڈسکشن کرنی پڑے گی، بچے کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرنا پڑے گا، اور تاکہ بچہ جو ہے ان ساری جو چینجز ہیں اس سے ایک اسموتھ سیلنگ ہو جائے اور بحسن طریقے سے اس سارے فیز سے گزر جائے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو میں آپ سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ بحیثیت پیرنٹ ہم نے بچے کو ایکوریٹ انفارمیشن دینی ہے، صحیح انفارمیشن دینی ہے. اور جب ہم اس کو صحیح انفارمیشن دیں گے اور اس کا ہمارا جو رول ہوگا بحیثیت پیرنٹس، وہ بہت سپورٹیو ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں غصہ آ جائے، ہمیں یہ آ جائے کہ بھی یہ کیا ہو گیا. اور کیونکہ خاص طور پہ جب بڑے بچے اس فیز سے گزرتے ہیں تو پیرنٹس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے بچے کو ہینڈل کرنا ہے. تو کئی دفعہ اس کو ایگریشن پہ چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ بات چیت ہی نہیں کرتے، بچہ ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کزن سے، کبھی فرینڈ سے، کبھی ادھر ادھر کی بات شروع کر دیتا ہے. بلکہ میں تو اپنے ادارے میں ہم ایک بچوں کی ورک شاپس کراتے ہیں. بچیوں کے لیے فیمیل ٹیچر کاؤنسلر ہینڈل کرتی ہیں، اور بچوں کے لیے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو کئی مرتبہ میں ورک شاپس دے دیتا ہوں کہ دیز آر دا فیزز دیٹ یو ہیو ٹو گو تھرو دیم. اٹس بیٹر کہ ہم اوپن کمیونیکیشن کر کے ان بچوں کو اس فیز سے اچھے طریقے سے گزار لیں. آپ یقین کیجئے بچوں کے اندر ایک اعتماد آ جاتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے دس از ناٹ نیو، یہ کوئی ایسا بڑی کوئی ہم نے گناہ نہیں ہے. It is something very, very open that they have to
handle it. اب میں آپ کو کچھ ٹپس دے دیتا ہوں جس سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس فیز میں جو اس سے گزریں گے آپ اچھے طریقے سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. فرسٹ اینڈ فور موسٹ، میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی بہت سارا بات کہی اور آپ یقین کریں یہ کی ہے کامیاب پیرنٹس کی، اگر وہ اپنی کمیونیکیشن کو، بچوں کے ساتھ بات چیت کو اوپن رکھتے ہیں. جو بچوں کے ساتھ بات چیت میں گیپ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا روب نہ ختم ہو جائے اور بچے ہمیں بہت زیادہ آسان نہ لے لیں، یہ بہت بڑی غلط اپروچ ہے. اب میں آپ کو پیوبرٹی فیز میں جو بچے گزر رہے ہوتے ہیں اور بحیثیت والد آپ کا کیا رول ہے اس کے اوپر ایک دوبارہ چند ایک پوائنٹس بتا دیتا ہوں جس سے آپ بہتر طریقے سے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں. یہ ماؤں کے لیے بھی ہے جو بچیوں کو ہینڈل کرتی ہیں اور باپوں کے لیے بھی ہے جو لڑکوں کو ہینڈل کرتے ہیں. اور پلیز اس میں شرمانے کی، گھبرانے کی کہ ہم بچے سے تو اس موضوع پہ بات کیسے کریں، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو الٹیمیٹلی یہ انفارمیشن تو ملنی ہے، تو وائی ناٹ فرام یور سائڈ، جو ایک اچھی گائیڈنس آپ دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جو پہلی بات جو میں اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ایک کی ہے کامیابی کی، اگر آپ اچھے والدین بننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن اوپن رکھیں، ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند نہ کریں. اس سے آپ کی عزت میں، آپ کے روب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. ریسٹ ایشورڈ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ اپنے الفاظ کا چناؤ، بات چیت کا طریقہ صحیح رکھیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی بہت زیادہ دوستی ہو جائے گی، جو کہ رسپیکٹ پر مبنی ہوگی، جو عزت و احترام پر مبنی ہوگی اور جو بچوں کو لائف لانگ لرننگ دے گی. اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ سچ بات کریں، ایکوریٹ انفارمیشن دیں. یہ فیز ہے، اس طرح گزریں گے، یہ سچویشن ہوگی اور دیز آر دا نیکسٹ سٹیپس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو فیس ان ڈیورنگ دس سٹیج. تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو بتانے میں، آپ کو قطعاً کسی قسم کا کوئی اس میں مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اس ایک اور بات، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈسپلن کا ایک اصول ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ ہمیشہ بڑے کی ہوتی ہے. اگر دو بچے لڑ پڑتے ہیں، یہ ڈفرینس اوپینین ہوتا ہے تو بڑی کلاس والا رسپانسبل ہے. باپ یا ماں کی بچوں کے ساتھ ڈفرینس اوپینین ہو جائے تو ماں باپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے. تو اس میں ہمیں اس فیز میں بچہ ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، ایک ایموشنل اور فزیکل چینجز سے گزر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بحیثیت والدین بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑ سکتا ہے اور ہمیں صبر کرنا بھی چاہیے. ہوگا یہ کہ بچہ کبھی ریئیکٹیو ہو جائے گا، ایموشنل ہو جائے گا، وہ جواب اس طرح کا نہیں دے پائے گا یا دے پائے گی جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے نارمز ہیں. چونکہ وہ ایک چیلنج سے گزر رہا ہے، اگر آپ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کو اس فیز سے سیل تھرو کرا دیں گے تو آپ یقین کیجئے کچھ بچہ آہستہ آہستہ اسٹیبل بھی ہو جائے گا اور سیٹل ڈاؤن بھی ہو جائے گا. اور اس کے اندر جو نیگیٹیوٹی جو آپ کے غصے کی وجہ سے اگر آپ کرتے ہیں ڈیولپ ہونی ہوگی، وہ بھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ آپ نے بڑے صبر کے ساتھ اس سارے فیز سے گزرے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا بچہ اپنی سپیس مانگتا ہے. جب وہ اس فیز سے گزرتا ہے نا 9-10 سال اور 13 سال کی عمر کے اور 15 سال تک، وہ سپیس مانگتا ہے یا مانگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، ریسٹرکشن سے ہٹنا چاہتے ہیں. آپ بھلے انہیں تھوڑی سی سپیس دے دیں، ان کو ریسٹرکشنز تھوڑی کم کر دیں، مگر ان کے ساتھ باؤنڈریز ضرور سیٹ رکھیں کہ یہ تمہاری لمٹ ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اٹس ناٹ پاسبل. یہ نہ ہو کہ اس کو بالکل کھلے عام چھوڑ دیں، اس کو بتائیں these are the limitations and this is how you have to proceed. آپ اس طریقے سے آگے اپنی زندگی کو گزاریں اور آپ اپنے آپ کو اس فیز سے نکالیں. اور خاص طور پہ بچوں کے ساتھ جب آپ باؤنڈری سیٹ کریں گے، ان کی دوستیاں کس ایج گروپ سے دوستیاں ہیں، کیسی فرینڈشپس ہیں، ان کی کیا کیا ہیبٹس ہیں، آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. تو ادروائز اور ٹیکنالوجی کا جیسے میں نے پہلے کہا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کا ایک مادر پدر آزاد ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر نہ دیں. اب ہیلدی ہیبٹس میں یہ ہے بچوں کو اچھی ہائیجین کی توجہ دیں، ایکسرسائز کریں، اچھا کھائیں تاکہ اس کے اندر ایک پازیٹیو فیلنگز ہو اور آپ ان کو اس ڈائریکشن میں لے کر جا کے چلو لیٹس گو فار اے واک، لیٹس ہیو اے کائنڈ آف سم ٹریکنگ، ہم ہائکنگ پہ چلے جاتے ہیں، ہم کوئی اچھا کھانا بنا لیتے ہیں اور چلو آج ایک کوکنگ کا ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں جو بچے کی اندر پازیٹیوٹی اور اس فیز میں سے بچے کی انرجیز کو چینلائز کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، میں اب اس کو سب کو سم اپ کر دیتا ہوں اور مختصراً آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیز آف لائف ہے.
اگر ہم کمیونیکیشن اوپن رکھیں گے، اگر ہم اپنا صبر کا ایلیمنٹ زیادہ رکھیں گے، اگر ہم بچوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے، اور آپ یقین کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو انتہائی احسن طریقے سے اس فیز سے ہم آسانی سے گزار سکتے ہیں، اور بچے جو ہیں ایک اس فیز کو بھی انجوائے کریں گے اور کمفرٹیبلی یہاں سے گزر کے اپنی جو ہے بلوغت کی طرف گامزن ہو جائیں گے، اور اس چیز کو وہ جب کبھی سوچیں گے اپنے اس فیز کا، تو ڈیفینیٹلی وہ بحیثیت والدین آپ کے بہت زیادہ تھینکفل ہوں گے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے اس فیز میں سے گزار دیا۔ امید ہے میری آج کی باتیں آپ کو کچھ کیچی لگی ہوں گی، کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پھر ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔